अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। PTM की हुकूमत को एक बड़ा धचका और PTM की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बुरी खबर। PTI के सरबराह इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल, जिनको बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। शहबाज गिल को 20 अगस्त की एक तकरीर के बाद बगावत के मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अता मिनल्ला के सामने शहबाज गिल की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त पर रिहाई की सदा की गई थी और आज ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म दिया है। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ अभी मुकदमा जारी है ट्रायल कोर्ट के अंदर और उन पे बगावत के इल्ज़ामात के हवाले से तफ्तीश भी जारी है, तहकीकात भी जारी है। आज चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने प्रोसिक्यूटर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट रिजवान अब्बासी के दलाइल सुने और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि शहबाज गिल के वकील थे उनके दलाइल सुने और दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। एडवोकेट सलमान सफदर का कहना था कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और महज उनकी तकरीर की बुनियाद पर उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि जिससे मालूम हो कि शहबाज गिल उनके जो वकील हैं उन्होंने किसी भी बगावत के किसी इक़दाम की एआनत की हो। एडवोकेट रिजवान अब्बासी जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि शहबाज गिल ने अपनी इंटरव्यू के ज़रिए जो ARY टेलीविज़न चैनल को दिया गया था, फ़ौज के रैंक्स के बीच में तकसीम पैदा करने की कोशिश की है और ये तासर देने की कोशिश की है, बल्कि एक इश्तियाल भी दिलाया गया है कि ब्रिगेडियर के रैंक के नीचे के जो अफसरान और एहलकार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जबकि ब्रिगेडियर के ऊपर के रैंक्स के लोग तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। और फ़ौज के एहलकारों को, जवानों को मुखातिब होकर शहबाज गिल ने ये तकसीम डालने की कोशिश की है और इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है जो काबिल गिरफ्त जुर्म है। चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा कि कानून के मुताबिक बगावत में एआनत का जुर्म सिर्फ उस वक्त लगता है कि जब असल में कोई फौजी एहलकार या अफसर बगावत कर रहा हो और उसमें कोई सिविलियन मुल्ज़म उसकी एआनत करता पाया गया हो। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट रिजवान अब्बासी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या आपके पास ऐसे शवाहिद हैं कि शहबाज गिल ने किसी फौजी अफसर से रब्ता किया हो या कोई ऐसे अमली इक़दामात उठाए हों तकरीर से पहले या तकरीर के बाद जिससे ये लगता हो कि बगावत के इस जुर्म में शहबाज गिल ने एआनत की है। एडवोकेट रिजवान अब्बासी ने कहा कि इश्तियाल दिलाना भी, बगावत के लिए उकसाना भी ये एक जुर्म है और शहबाज गिल ने तफ्तीश के दौरान तफ्तीश पे और तहकीकात पे असरअंदाज होने की कोशिश की है। उन्होंने खुद पर तशद्दुद के हवाले से झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, अपना मोबाइल फ़ोन हवाले नहीं किया, अपने ड्राइवर को भगा दिया है और यूँ शहबाज गिल को ज़मानत पर रिहा करना तफ्तीश पे असरअंदाज हो सकता है। चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने दोनों अतराफ़ के दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल को 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। साकिब बशीर, आप क्या कहेंगे कि शहबाज गिल की जो ज़मानत पर जी साकिब बशीर आप क्या कहेंगे शहबाज गिल की जो ज़मानत पर रिहाई है, इससे जो असल केस है बगावत का जिसका ट्रायल अभी जारी रहेगा, क्या उस पर भी कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल मतिउल्लाह जान साहब, बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि असर पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चमेंट का है मुकदमा इखराज की दरख्वास्त पहले ही ज़ेर समात है दूसरे बेंच में, बेंच 2 में जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उनके पास, तो वो जब सुनी जाएगी तो आज की जो समात है 1 घंटा आपने भी समात सुनी, तो जो दफ़ात लगी हुई हैं इस केस में ख़ास तौर पर जो ज़्यादा सख्त किस्म की दफ़ात हैं बगावत की या इस हवाले से, तो उनके हवाले से जो व्यू है कोर्ट का वो आपने सुन लिया। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आज की जो ज़मानत है ये केस के पूरे केस पे बड़ा जो है वो असर होगा इसका। मुझे ये लगता है कि ये जो केस है इस पर बहुत असर पड़ेगा। आज की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो रिमार्क्स थे, जो कोर्ट का व्यू है, और इससे पहले भी मतिउल्लाह जान साहब PTM के केस में, बलोच स्टूडेंट्स के केस में, वहाँ पे भी बगावत की दफ़ात आई थी, दफ़ात जो है वो लगी थी, मुकदमा दर्ज हुए थे। तो इस तरह जो अदालत का व्यू है वो बिल्कुल वाज़ेह है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर जो ये मुकदमा इखराज की दरख्वास्त यहाँ पे आई इस बेंच में तो वो खारिज हो जाएगा। उसकी वजूहात हैं कि इससे पहले भी अदालत का व्यू भी मौजूद है। अब जब जो से मुराद जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनका व्यू है। अब उन्होंने जो शहबाज गिल ने कहा
اس کے حوالے سے بھی کچھ آبزرویشن دی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک مطلب اب غیر ارادی طور پر لاپرواہی کے طرح جو ہے وہ کوئی بات کی جاتی ہے, تو وہ اگر بات کی جائے تو آرم فورسز اتنی کمزور نہیں ہے کہ ان پر اس سے اس قسم کی باتوں سے یا غیر ارادی طور پر یا لاپرواہی سے یا اس طرح کی کوئی باتیں جو ہے وہ جو نہیں ہونی چاہیے اس سے جو ہے وہ متاثر ہو جائیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس کی بات کو, لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ افیکٹ ہو گیا. پھر سب سے امپورٹنٹ جو چیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل کو گرفتاری جو ہے وہ ایگزیکٹ اب مجھے یاد نہیں ڈیٹ 11 اگست 20 اگست کی تقریر کے بعد, ہاں اگست کی تھی, اور اس کو تقریباً ایک منتھ تقریباً ہونے کو ہے. تو ایک منتھ میں شہباز گل کی جو تفتیش تھی, جو انویسٹیگیشن تھی, جو تحقیقات تھیں, اتنے موڑ آئے. بلکہ میں نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ شہباز گل کیس سے بہت سارے بچے جو ہے وہ نکلتے رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہاں پہ ایک اور ایف آئی آر ہوئی تھی جس میں ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ماں سے الگ کیا گیا اور وہ آیا تھا. پھر پستول برآمدگی کا تھا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو یہاں پہ F9 پارک اٹھے, انہوں نے تقریر جھاڑ دی, مطلب اس پہ تقریر کر دی عمران خان صاحب نے. وہ دہشت گردی کا مقدمہ الگ سے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے بیس جو ہے نا وہ شہباز گل کا کیس ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے اپس اینڈ ڈاؤن آئے, تحقیقات ہوئی, چھاپے مارے گئے, پتہ نہیں کیا کیا. لیکن مجھے تھوڑی سی حیرانگی یہ ہوئی ہے کہ آج جو پروسیکیوشن تھی اس نے اس سپیچ کے علاوہ کوئی سنگل چیز بھی عدالت کو پیش نہیں کی. بار بار وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ جس بیس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بغاوت پر اکسانے کا جو الزام ہے یا کوشش کی ہے یا اس کے جو گفتگو تھی اس سے یہ تاثر ملا کہ یہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں تو کوئی سنگل چیز بھی پروسیکیوشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کر سکتی. مگر بشیر صاحب, لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ جس کو کہتے ہیں نا اردو میں, شیطان کا وکیل اگر تھوڑی دیر کے لیے بن جائے محاورتاً کہہ رہا ہوں, ایکچولی نہیں, ساڑھے تک بغاوت نہ ہو جائے. تو ڈیولز ایڈوکیٹ اگر ہم پلے کریں تو اگر شہباز گل کو ضمانت مل جاتی ہے اور شہباز گل کو صرف تقریر کی بنیاد پہ جو بغاوت کا مقدمہ بنا ہے وہ بغاوت کا مقدمہ بھی ختم ہو جاتا ہے, تو پھر شہباز گل صاحب کو کھلی چھٹی مل جائے گی اور عمران خان کو اور پی ٹی آئی والوں کو یا کسی کو بھی کہ وہ اپنے ہجوم کے سامنے تقریروں میں یہ دعویٰ کرے, کوئی کہے کہ میرے جی میجر کے نیچے جو رینک والے ہیں وہ سارے میری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, بریگیڈیئر کے رینک اوپر والے میرے ساتھ ہیں. اس طرح کی تقریریں شروع ہو جائیں گی. کیا یہ کھلی چھٹی نہیں مل جائے گی پھر لوگوں کو اس طرح کی تقریریں کرنے؟ کیا یہ اشتعال میں نہیں آتا؟ کیا اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ یہ اشتعال دلانا یا اس طرح کی کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک منتھ میں شہباز گل کیس میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اثرات ہوں گے, یقینی طور پر ہوں گے. اگرچہ اس کو ضمانت ملی ہے, ایسا نہیں ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ کل گرفتار ہوئے اور آج ضمانت مل گئی ہے. ایک منتھ میں جو کچھ ہوا ہے شہباز گل پر بھی اس کے اثرات ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں قانونی اثرات ہو سکتے ہیں. قانونی اثرات تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے. قانونی اثرات نہیں ہوں گے. قانونی نہیں ہوں گے تو پھر تو کھلی چھٹی ہے. قانونی اثرات نہیں ہوں گے. کوئی کہے گا فلاں میجر میرے ساتھ ہے, کوئی کہے گا بریگیڈیئر میری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس طرح کی تقریروں کی پھر کھلی چھٹی مل جائے گی. نہیں ملنی چاہیے. جو آرم فورسز ہیں ان کے اندر جو ہیں عام جو پرسنل ہیں وہاں پہ جو جوان ہیں ان کے حوالے سے جو گفتگو انہوں نے کی تھی وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو جسٹیفائی تو کوئی کر ہی نہیں رہا. کھلی چھٹی بھی نہیں ملنی چاہیے. پھر چیف جسٹس نے یہ بھی مطلب کہا کہ اوتھ ہے, انہوں نے جو ہے وہ حلف لیا ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, کہ آپ دوبارہ گھسیٹ کے دوبارہ ان کو ادھر لا رہے ہیں, لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے بیانات نہیں ہونے چاہیے. اور اثر کی جو آپ بات کی, قانونی طور پر تو کچھ نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی, اب وہ باہر آ جائیں گے اور اس میں معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا, لیکن اس کے اثرات ضرور ہوں گے. جو پی ٹی آئی ہے بطور پارٹی اس پر بھی ہوں گے. آج کے بعد اگر کوئی بھی ان کا جو لیڈر ہے, یا شہباز گل تو ڈیفینیٹلی نہیں اس طرح کی بات کرے گا, لیکن ان کا کوئی لیڈر بھی اگر اس طرح کی بات کا سوچے گا بھی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے مد نظر ہوگا یہ ایک منتھ کے مد نظر کیا وہ تشدد ہوگا جس کا دعویٰ شہباز گل کر رہے ہیں, یا پاکستان کا قانون ہوگا جس کے تحت انہیں سزا مل سکتی ہے, بغاوت کا مقدمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ کیا اثرات ہوں گے, مطلب کوئی واضح کرے نا. کیونکہ آج اگر شہباز گل کو لیٹس سے ضمانت پہ بھی رہا مل گئی, اور اگر ان ضمانت پہ رہائی کے جو احکامات ہیں اس کے اندر چیف جسٹس کو ریمارکس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغاوت تو تب ہوتی ہے جب کوئی سویلین ہوتی ہوئی بغاوت کی اہانت کرے, تو ظاہری بات ہے اس کا اثر جو ہے ٹرائل پہ بھی پڑے گا. اور پھر کویشمنٹ کی درخواست بھی اگر چیف جسٹس اطہر منیلہ نے ہی سننی ہے تو پھر تو معاملہ بڑا واضح ہے.
تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے سیاستدانوں کو کھلی چھٹی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جلسوں میں تقریروں میں یہ دعوے کرتے پھریں کہ فلاں رینک کا بندہ میرے ساتھ ہے اور فلاں رینک کا بندہ جو ہے میرے خلاف ہے؟ نہیں، یہ مطیع اللہ جان صاحب، یہ اس حد تک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ رینکس میں جا کے ان میں گھس کے ان کو کوئی کسی چیز پہ اکسانا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ رکنا چاہیے یہ معاملہ. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بغاوت کے مقدمے ہیں، غداری کے جو فتوے لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو جو کچھ مطلب جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے یہ لوگ کہتے رہیں، مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ اب جو ہے وہ مقدمات باقاعدہ طور پر شروع ہو جانے چاہیے کہ یار ٹھیک ہے، اب مجھ پہ کسی نے غداری کا مقدمہ لایا، اس پہ آپ لگا دیں، آپ دوسرے تیسرے پہ 100 بندوں پہ آپ جو ہے وہ مقدمے درج کر دیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کا ویو ہے کہ کلونیل لاز ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے اس میں، اگر آپ وہی بات انہوں نے کی کہ اگر آپ نے اس طرح اگر کام کرنا ہے کہ آدھے سوشل میڈیا کو آپ کو اندر ڈالنا پڑے گا. سوشل میڈیا جو ہے وہ شتر بے مہار ہے، وہاں پہ جو ہے وہ جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ لکھتا ہے، بولتا ہے، اس کو ایکسپریس کرتا ہے، جتنا مرضی ہے. یہاں سے ریمارکس آتے رہیں، آبزرویشنز، آرڈرز آتے رہیں. شہباز گل کے کیس میں کیا کیا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح سب کچھ لوگ کہتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کہتے رہے ہیں. کوئی عام ہو یا خاص ہو، اس میں آپ نہیں جائیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اتنی پولرائز سوسائٹی ہو گئی ہے، اب اگر آپ مقدمات اس لیول پہ درج کرنا شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ سلسلہ رکنے والا بھی نہیں ہے. چلیں ثاقب، یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ پی ٹی آئی کی جس طریقے سے تربیت کی گئی ہے، جس طریقے سے پرورش کی گئی ہے، 2018 کے انتخابات میں سیاسی انجینئرنگ اور کچھ عدالتی انجینئرنگ کے ذریعے اس کو اقتدار میں لایا گیا ہے. تو آپ کس بات کا گلہ کر رہے ہیں؟ شہباز گل کی تربیت کس نے کی ہے؟ اس سیاسی جماعت کی تربیت کس نے کی ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آپ جن پہ آپ بغاوت کا الزام لگا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ماضی میں مل کے وہی کچھ کرتے رہے ہیں جس کا الزام اب آپ شہباز گل پہ لگا رہے ہیں. بالکل مطیع اللہ جان صاحب، آپ اس کمپیریزن پہ تو جائیں نا کہ شہباز جو پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت ہے، وہ آج جب ان کے وکیل تھے سلمان صفدر، جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے، بدنیتی پر مبنی بنایا گیا ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے، یہ ساری باتیں جب سلمان صفدر کر رہے تھے تو عدالت نے روکا ان کو کہ آپ بھی یہی کرتے رہے ہیں. تو جو آپ نے بات کی وہ تو جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. 3 سال میں جو پی ٹی آئی کرتی رہی ہے اس کی تو مطلب مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں. ہاں ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے جو لوگ تھے جو 2018 میں ان کو لائے ان کو حکومت میں بٹھا دیا، اس کے بعد ان کو حکومت میں چلاتے رہے، یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کو چلاتے رہے. جب چلاتے رہے تو ڈیفینیٹلی ان کو تو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. دیکھیں، آج آپ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنائیں یا شہباز گل کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنائیں، مگر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بقول سابق وزیر اعظم کے انہوں نے خود یہ انکشاف کیا ہے کہ قانون سازی کے لیے بھی وہ خفیہ اداروں کی مدد حاصل کرتے تھے کہ اراکین اسمبلی کو پورا کرنے کے لیے بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بلاتے تھے؟ تو وہ کیا تھا؟ کیا وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ کیا وہ آئین سے غداری نہیں تھی؟ اور عمران خان کے اس دعوے کی ابھی تک تردید نہیں کی گئی، ایک سابق وزیر اعظم کے اتنا سنگین دعوے کی، تو اس کے بعد آپ کسی کو تقریر کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ڈال دیں تو آپ کیسے جو ہے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ بغاوت ہے، جب آپ خود ایسے اقدامات ماضی میں کرتے رہے ہیں اور ان کا انکشاف ہونے کے باوجود بھی آپ ان کی تردید نہیں کر رہے؟ تو لوگ کیسے یقین کریں گے کہ قانون کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کیا ہونا چاہیے؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی. عمران خان صاحب چیف ایگزیکٹو تھے، اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں 3 سال. تو آپ نے ہم نے سب نے لوگ پوچھا ان سے، میں نے سوال بنی گالہ میں ایک سیٹنگ کے دوران سوال کیا تھا، یہاں پہ کورٹ میں آئے سوال ہوا کہ جو کچھ ہوتا رہا لوگوں کے، آپ ٹارچر کی بات کرتے ہیں، جو ٹارچر آپ کی حکومت میں ہوتا رہا وہ کس نے کیا؟ کس نے لوگوں کو اٹھایا؟ کس نے غائب کیا لوگوں کو؟ کون جو ہے وہ کالیں کرتا تھا؟ کس نے مارا لوگوں کو؟ تو عمران خان صاحب کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی مضحکہ خیز تھا میری نظر میں، کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب عجیب سی سچویشن ہے کہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں دن دہاڑے واقعات ہوتے رہے، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدھ واقعہ کے والا میں تو مجھے پتہ نہیں تھا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. تو یہ پی ٹی آئی کو میرا یہ خیال ہے کہ سوچنا چاہیے کہ آپ عوام کی طاقت سے آئیں، عوام کی طاقت سے منتخب ہوں، عوام کی طاقت لے کر یہ حکومت میں آئیں اگر آنا ہے. اگر آپ وہی رویے، وہی چیزیں رکھیں گے، وہی انداز رکھیں گے، وہی آپ کسی کا سہارا لے کر آئیں گے تو پھر وہی کریں گے جو 3 سال آپ کرتے رہے اور اس کے بعد آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. ثاقب بشیر صاحب، صرف پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ ان قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں، سیاسی جماعتوں کو بناتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، ان کے لیے حکومت میں ان کو لاتی ہیں اور بعد میں ہاتھ ملتی ہیں، پچھتاتی ہیں، افسوس کرتی ہیں اور پھر بغاوت کے مقدمے درج کرتے ہیں کہ فوج کے اس رینک اور اس رینک. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ماضی کے اندر کافی حد تک
سیاست میں مداخلت ہوتی رہی ہے، اور آج اگر شہباز گل فوج کے کچھ رینکس کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ دعویٰ جو ہے وہ عملی طور پہ نہ بھی صحیح، مگر جس طریقے کی ان کی تربیت کی گئی ہے وہ دعویٰ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس دعوے کی بنیاد پہ کم از کم بغاوت کا مقدمہ تو نہیں بنتا۔ جب تک اس ملک میں آئین سے سنگین غداری کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکتا، اس وقت تک سویلینز پہ بغاوت کے مقدمے لگا کے ان کو کسی قسم کی سزا دی بھی جائے گی تو عوام اداروں پہ اور قانون پہ اور عدالتوں پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔